वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पिछली दफ़ा हमने आया नंबर 10 तक पढ़ लिया था और आज हम आया नंबर 11 से स्टार्ट कर रहे हैं। गो कि हमने 11 आया नंबर 11 जो है ना दफ़ा स्टार्ट कर दी थी, लेकिन ज़ाहिर है कि बिल्कुल उसकी इब्तदाई ही जो है ना कुछ अल्फाज हम पढ़ पाए थे। आज हम दोबारा से नए सिरे से आया नंबर 11 से ही आगाज़ कर रहे हैं। इससे पहले ये यतीमों का मामला था, बड़ी तफसील के साथ देखा और यतीमों के माल की निगहदाश्त और उसके बाद यानी एक स्टेज पे उनको जो माल वापस करना था, बड़ी तफसील के साथ अहकामात हमने पढ़े। और उसके बाद ये मसला ये कि यतीमों के पास माल कैसे आया। ज़ाहिर है कि ये भी एक विरासत और तरके से मुतल्लिका चीज़ थी और उस चीज़ को अब कुरान मजीद ने मौजू बनाया है। यानी बात का आगाज़ यतीमों से ही शुरू हुआ था और यतीमों के ही मसले के हवाले से जो विरासत और तरके का मामला है, अब उसको एक अमूमी यानी असलूब में बयान किया जाएगा। यानी ये बात सिर्फ यतीमों तक ही नहीं रहेगी, बल्कि ज़ाहिर है कि बतौर शरीयत अब इस चीज़ को आगे यानी बात को बढ़ाया जाएगा। ये बात जब ये की गई तो इसमें ये बात को बड़ा नुमाया रखा गया। इसकी फाउंडेशन में बुनियादी जो पीछे आयात हमने पढ़ी हैं वसीयत के हवाले से और ये ख़ास तौर पे विरासत के हवाले से, वो ये कि इसमें अब अल्लाह ताला की ज़ात ने इस मुतय्यन हिस्सा मुकर्रर कर दिया है। अब उसी के मुताबिक हम ये सारी आयात देखेंगे। जी, तो इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि हम जो पिछली सूरा के अंदर जो इसी से मुतल्लिका जो आयत थी उसको हम एक दफ़ा देख लेते हैं इंतहाई इख्तिसार के साथ। यानी पीछे से जो मज़ामीन आ रहे होते हैं हम उसको साथ लिंक करके आगे बढ़ रहे होते हैं, ताकि जो पीछे थीम था या पीछे जो हदायत थी उसी की रोशनी में मज़ीद जो है ना चीज़ों के साथ आगे बढ़ा जाए। इसमें अगर आप देखें तो सूरह बकरा की आया नंबर 181 है, जिसमें ये चीज़ बयान की गई है, जिसमें ये कहा गया था कि तुम्हारे लिए जब भी कोई यानी मौत का वक़्त आता है तो उस पे पहले जो है ना कोई तरका को छोड़ के जाता है, माल छोड़ के जाता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वालिदैन और करीबी अज़ा रिश्तेदारों के लिए मारूफ़ तरीके से कोई हक़ और वसीयत जो है ना वो आप ज़रूर दें, और ये मुत्तकी लोगों के लिए लाज़मी कर दी गई है, ये बात है। उसके बाद फौरी तौर पे एक और इशू था जिसको उसी वक़्त टैकल कर दिया गया, यानी इब्तदाई दौर ही में टैकल कर दिया गया। वो क्या था कि अगर किसी ने ये वसीयत सुनी है और उसके बाद इसको तब्दील कर दिया है, यानी ज़ाहिर है कि किसी को वसीयत की गई होगी, ज़ुबानी की गई होगी, सुनी है या लिखी है, या बाद में यानी जिन्होंने सुना, जिन्होंने लिखा और सुनने के बाद, लिखने के बाद इसको तब्दील कर लिया है, तो इसका गुनाह उसी पे होगा जिन्होंने ज़ाहिर है कि इसको तब्दील किया है। यानी ये इसके अंदर पूरा अंदेशा था कि इसके अंदर निज़ा पैदा हो सकता है। यानी ये बड़ी अहम बात है। माल का मसला होता है, जो अब तरक़े का मसला होता है, और इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स पैदा हो जाते हैं। जो प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं उनमें से एक ये है कि बाद में कोई निज़ा पैदा हो सकता है, कोई झगड़ा पैदा हो सकता है, तो उसकी भी हदायत बड़े आगाज़ में ही ये वाज़ेह कर दी गई कि ये ज़ाहिर है कि अपने अंदर ये पोटेंशियल रखती है ये चीज़ कि कल को इसके अंदर झगड़े पैदा हो सकते हैं, और उसको वार्निंग शुरू में दे दी गई कि अगर कोई बदलता है तो ये उसी पे इसकी ज़िम्मेदारी होगी। और उसके बाद ये कहा कि अल्लाह ताला की ज़ात समीउन अलीम है। यानी ये बताना यानी पहले ही स्टेज पे कि ये सारे इम्कानात होते हैं। मैं इस चीज़ को रफ़ा करना चाहता हूँ अल्लाह ताला की ज़ात कि कल को कोई झगड़ा ना हो, कल को कोई निज़ा ना हो, तो ये भी मद्देनज़र एक चीज़ थी कि यानी जब ये हदायत दी जा रही है। ये ग्रेजुअली ज़ाहिर है चीज़ें आगे बढ़ी हैं। मैंने पिछली दफ़ा भी बताया है कि कुछ अहकामात 4-5 ऐसे हैं कुरान मजीद के अंदर कि जो पहले दिए गए और उसके बाद में उनके यहाँ कुछ तब्दील कर दी गई सूरत हाल, जिसको एक तरह का नस्ख़ आप कह लें या एक तरह की तब्दीली कह लें, लेकिन ये ग्रेजुअली जो है ना वो प्रोग्रेस होती है, जिसमें पहले स्टेज पे कुछ अहकामात दिए जाते हैं, फिर अगले स्टेज पे उस पे मज़ीद जो है ना या तो उनको ढीला कर दिया जाता है या उनको जो है ना मज़ीद तंग कर दिया जाता है। तो यहाँ पे भी देखें, तंग करने का मतलब ये है कि उनकी मज़ीद तफ़सीलात दे दी जाती हैं, वज़ाहत कर दी जाती है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो जो सूरत हाल यहाँ पे है कि सूरह बकरा के अंदर महज़ वसीयत करने के लिए कहा गया था, अब वो वसीयत का हक़ जो है अल्लाह ताला की ज़ात ने खुद अपने हाथ में ले लिया है। ये नहीं कि अब मुत्तकीन और परहेज़गार खुद जो है ना इसके बारे में फ़ैसला करें। ये जो कहा गया कि यूसिकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम,
اللہ تعالیٰ کی ذات نصیحت کرتی ہے، یعنی وصیت کرتی ہے۔ یہ جو وصیت کا لفظ ہے یہ ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ پچھلی دفعہ بھی جو ہے نا اس کو دیکھ لیا تھا۔ وصیت کیا ہوتی ہے؟ یہی ہوتا ہے کہ کوئی بزرگ ہو، بڑا ہو، جو عام ہم اردو میں بھی ایسے ہی اس کو استعمال کرتے ہیں، کوئی نصیحت کرتا ہے، کوئی وصیت کرتا ہے کہ کل کو کوئی واقعہ ہو جائے گا، کل کو کوئی جو ہے نا کوئی صورتحال پیش ہو جائے گی، تو اس طریقے سے چیزوں کو دیکھ لینا، اس چیز سے چیزوں کو ہینڈل کر لینا۔ یہ بعض اوقات محض ایک نصیحت ہوتی ہے، بعض اوقات یہ قانونی شکل بھی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ہے، اور اس کو پیچھے یعنی اس کو فریضہ کہا گیا ہے کہ نصیبا مفروضہ لفظ بولا گیا تھا پیچھے کہ اب یہ متعین حصے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اب یہ قانونی شکل جو ہے نا اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی ذات بات کر رہی ہے۔ یہاں کے یہ کہ جو سورہ بقرہ کے اندر وصیت کا حق دیا گیا تھا، اس کو اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی طرف منسوب کرنا ہے، تو اس کے لیے کہا کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، کہ اب اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ جو پیچھے بات کہی گئی تھی اس کے بارے میں وصیت کرنا چاہتا ہے۔ وہ وصیت جو تم نے کرنی تھی اب وہ تم نہیں کرو گے، بلکہ میں خود اس کے بارے میں وصیت کر رہا ہوں۔ اس کے بعد دوسرا اہم لفظ جو ہے وہ اولاد کا یہاں پہ آیا ہے۔ اولاد ہمیں جانتے ہیں ولد اور والد اور والدہ، یہ سارے جو ہے نا الفاظ آپس میں ملے جلے ہیں، عربی زبان میں بھی استعمال ہوتے ہیں، اردو میں بھی ہوتے ہیں۔ یہ جب لفظ بولا جاتا ہے تو اس کے اندر یعنی ایک تخلیق کا عمل ہے، وہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ماں باپ اس کا سبب بنتے ہیں، اور اس کے بعد یہ اولاد ہوتی ہے، والدین کہلاتے ہیں، اور اولاد جو بچے بیٹیاں بیٹے ہوتے ہیں وہ اولاد کہلاتے ہیں۔ تو گویا کہ یہاں پہ آغاز میں بتا دیا گیا کہ اصل میں یہ وصیت اولاد ہی کے لیے کی جا رہی ہے، اور یہ نسبی طور پہ انتہائی قریبی رشتہ دار ہیں۔ یعنی یہاں پہ جو رشتہ داروں کی کیٹیگری ہے، یا جو آپ کہہ لیں کہ جو وسعت ہے، اس کو متعین کیا جا رہا ہے کہ یہ کس ایکسٹینٹ تک جو ہے نا یہ وصیت ہوگی، اس کو بتایا جا رہا ہے کہ یعنی اللہ کا منشا یا ارادہ یہی ہے کہ اس کو اولاد کی حد تک جو ہے نا محدود رکھا جائے۔ یہ بڑی اہم بات ہے جو بالکل سٹارٹ میں چھوٹتے ہی جو ہے نا بات کہی گئی ہے۔ اس کے بعد یہ بات کہی گئی تھی کہ للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی یہ بات کہ دو بیٹیوں کے برابر، دو لڑکیوں کے برابر ایک لڑکے کا حصہ ہوگا، دو لڑکیوں کے برابر ایک لڑکے کا حصہ ہوگا۔ یہاں لفظ آ گیا ہے ذکر، اور انثیین کا لفظ آ گیا ہے۔ یہ دونوں لفظ ظاہر ہے کہ قرآن مجید کے اندر بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں کہ بات کس طرح کی جا رہی ہے۔ پیچھے اولاد کا نام لیا گیا ہے، اب یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ ظاہر ہے بیٹیاں اور بیٹے ہیں، لیکن یہ لفظ استعمال ہی کیوں کیا گیا؟ یعنی اس کے لیے اور لفظ بھی عربی زبان میں تھے، بیٹی اور بیٹی کے کہنے کے لیے، بیٹی اور بیٹے کے لیے، لیکن یہاں پہ ذکر اور انثیین کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ یہ وہی لفظ ہے جس کو ہم انگلش میں میل اور فیمیل کا لفظ جو ہے نا بولتے ہیں۔ یعنی عربی زبان میں میل کے لیے ذکر آتا ہے اور مؤنث کے لیے انثیٰ کا لفظ آتا ہے۔ تو یہاں پہ پیچھے اولاد کا نام لے کے اور اس کے بعد اس کو میل اور فیمیل کہہ دیا گیا۔ یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ کیٹیگرائزیشن ہو رہی ہے، یعنی یہ کہ یہ سٹینڈرڈ ہے اس کو متعین کیا جا رہا ہے۔ یعنی نام تو لیا بیٹے اور بیٹی کا، لیکن ساتھ مذکر اور مؤنث کا نام لے دیا، میل اور فیمیل کا نام لے دیا۔ تو یہاں بات جو کرنی ہے وہ کیٹیگری کی کرنی ہے۔ کیٹیگری یعنی اس سینس میں کہ یہ جتنے بھی حصے ہوں گے وہ بنیادی طور پہ میل اور فیمیل کی بنیاد پہ ہوں گے، یعنی اس چیز کو جو ہے نمایاں کرنا ہے، اس کی تعین کرنی ہے کہ یہ ایک کیٹیگری ہے جس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ دوسری چیز یہاں پہ جو چیز بڑی نمایاں ہو کے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ریشو ہے، یعنی یہ ابھی ترکہ جو ہے اس کو اس کے ساتھ اٹیچ نہیں کیا جا رہا۔ یعنی ایک آپ بات کرتے ہیں، بات اس طرح کرتے ہیں کہ یہ دیکھو میرے پاس کچھ رقم ہے، یہ اپنے بچوں کو دے دینا، اور جب دینے کی باری آئے تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے؟ وہ یہ کہنا ہے کہ دو بیٹیوں کے مقابلے میں جو دو بیٹیوں کا حصہ ہے وہ ایک بیٹے کو جو ہے نا وہ دیا جائے گا۔ یہ آپ ریشو ڈیفائن کر رہے ہیں، یہ دوسری بات ہوئی۔ تیسری بات جو ہے نا اس سٹیٹمنٹ کے اندر وہ یہ ہے کہ یہاں اگر آپ دیکھیں تو یہاں فیمیل کو جو ہے نا معیار بنایا گیا ہے، سٹینڈرڈ بنایا گیا ہے، جس کو آپ یوں کہہ لیں کہ یارڈ سٹک بنایا گیا ہے۔ اس یارڈ سٹک کو آپ نے پکڑنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہی حصہ جو ہے وہ لڑکے کے لیے ڈیفائن کر دینا ہے۔ یعنی اصل حصہ کس کے لیے ڈیفائن ہوا ہے؟ وہ ہوا ہے لڑکی کے لیے، یعنی فیمیل کے لیے حصہ ڈیفائن ہوا ہے، لڑکے کے لیے حصہ ڈیفائن نہیں ہوا۔ یعنی بات کرنے کا ایک انداز یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ جو مرد کا حصہ ہے اس کا آدھا حصہ عورت کو دے دیا جائے۔ اگر یہ بات ہوتی تو کیا بات ہوتی؟ وہ بات یہ ہوتی کہ مرد کا حصہ پہلے ڈیفائن کر دیا گیا ہے، اور اس کے بعد عورت کا حصہ
यानी मर्द के हिस्से के मुताबिक तय होगा। लेकिन यहाँ पे बात उल्टी की गई है कि नहीं, बात यह है कि पहले लड़की का हिस्सा तय होगा, फीमेल का तय होगा, और उसकी बुनियाद पे यहाँ पे मेल का हिस्सा जो है ना वो तय होगा। तो ये एक चीज़ ये भी सामने ज़हर रखें, ये तीसरी बात थी। चौथी बात जो यहाँ पे हमें नज़र आती है वो ये है कि अगर बात इतनी ही होती, यानी इसके बाद कोई और हुक्म ना होता, तो ये अंडरस्टूड है इसी स्टेटमेंट के अंदर कि मर्द का जो हिस्सा है और जो औरत का हिस्सा है वो तयशुदा है, और इसके अंदर अगर दोनों हों तो उस पे ये असूल अप्लाई हो जाता है। दोनों हों तो ये असूल कैसे अप्लाई होगा, यानी ये कि हर लड़की के जो है ना, दो लड़कियों के केस, एक लड़के का हिस्सा जो है वो अगर मिली जुली औलाद है तो ऐसे ही तकसीम हो जाएगा। अगर फर्ज किया कि यहाँ पे यानी इसी से बात निकलती है, यानी सिर्फ लड़के ही हैं, तो फिर क्या होगा? उसका मतलब ये है कि अब सारा का सारा हिस्सा लड़कों को दे दिया जाएगा। और उसके बाद तीसरी जो सूरत हाल है वो ये कि अगर सिर्फ लड़कियां ही हों तो फिर क्या होगा? तो उस सूरत में भी ज़ाहिर है कि यही होगा कि सारा का सारा हिस्सा लड़कियों को दे दिया जाए। ये चंद एक पॉइंट्स थे जो ज़ाहिर है कि इस जुमले के अंदर, इस फ्रेज के अंदर जो है ना वो बिल्ट इन है, इसको जुदा नहीं किया जा सकता। ये बात जो है ना वो वाज़ेह रहनी चाहिए। अब ये कि अगर बेटे ही हों तो उनको सारा हिस्सा मिल जाए, ये चीज़ वाज़ेह है, ऑब्वियस है, क्लियर है। और बेटियां ही हों तो वो अब उसके बारे में एक एक्सेप्शन लाता है। जो 3 मैंने कहा ना कि इसके अंदर सिनेरियो हैं, बेटे सिर्फ बेटे हों, बेटियां सिर्फ बेटियां हों, और या बेटे और बेटियां हों। ये 3 जो है ना इसके एस्पेक्ट्स हैं इस जुमले के। अब इनमें से 2 जो हों वो तो तय है। जो बात मैंने कही कि अक़ली तौर पे इसके अंदर मुतय्यन है कि सिर्फ लड़के होंगे तो सारा का सारा हिस्सा ले जाएँगे। अगर लड़के और लड़कियां होंगी तो वो मिले-जुले हो जाएँगे। उसके मुताबिक जो है ना 2 लड़कियों के बराबर 1 लड़के को हिस्सा मिल जाएगा। ये भी इसके अंदर तय है, ये स्टेटमेंट वाज़ेह है। लेकिन उसके बाद एक और स्टेटमेंट कि अगर सिर्फ लड़कियां हों तो इसके लिए कुरान मजीद जो है ना वो एक्सेप्शन लाता है। यानी पहली 2 स्टेटमेंट्स के लिए एक्सेप्शन नहीं लाता। जब एक्सेप्शन नहीं लाई गई तो इसका मतलब ये है कि पहली दोनों स्टेटमेंट्स जो है वैलिड हैं। यानी लड़के और लड़कियां होंगी तो वो भी इसी फ्रेज के अंदर से निकल आएंगी, सिर्फ लड़के होंगे तो वो सब कुछ जो है ना लड़के को दे दिया जाएगा। ये भी इसी यानी ज़ाहिर है फ्रेज के अंदर आता है। लेकिन अगर सिर्फ लड़कियां हों तो फिर उसके लिए कुरान मजीद ने ये एक्सेप्शन लाई है। वो एक्सेप्शन क्या है? वो अगले जो है ना वो आया के टुकड़े में आती है। फ़इन कुन्ना निसाअन फ़ौक़ स्नतैनि फ़लहुन्ना सुलुसा मा तरक। अब अगर जब कहा कि एक्सेप्शन यहाँ पे लाई गई है, तो एक्सेप्शन को बयान करते हुए क्या कहा कुरान मजीद ने? फिर जो है ना अगर लड़कियां जो हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा हों तो उनके लिए 2 तिहाई है। यानी सुलुसा जो है ना वो यहाँ पे अ अ, यानी फिर अगर औलाद में लड़कियां ही हों और वो 2 या 2 से ज़्यादा हों तो उन्हें तरके का 2 तिहाई दिया जाएगा। ये ज़ाहिर है कि इसी के अंदर ये चीज़ आ गई। यानी अब औलाद के अंदर अगर सिर्फ लड़कियां हैं तो 2 तिहाई दिया जाएगा। अब 1 तिहाई कहाँ जाएगा? मैंने कहा कि वो बाद में कुरान मजीद इसको ज़ेर बहस लेके आता है। लेकिन यहाँ पे अभी फ़िलहाल ये ज़हन में रखें कि ये 2 तिहाई जो है ये अ, बात हो रही है अगर सिर्फ लड़कियां हों। व इन कानत वाहिदतन फलहन निस्फ, अगर एक ही लड़की है तो उसके लिए आधा है। यानी एक्सेप्शन किसके लिए लाई गई है? लड़कियों के लिए लाई गई है, लड़कों के लिए नहीं लाई गई। और अब अगर लड़की और लड़कियां हों तो फिर भी ये एक्सेप्शन अप्लाई नहीं होगी। ये जो एक्सेप्शन है ये कब जो है ना अप्लाई होगी? अगर सिर्फ लड़कियां हों, यानी उस सूरत में ये एक्सेप्शन जो है ये अप्लाई होगी, अदरवाइज जो है ना ये अप्लाई नहीं होगी। यानी एक्सेप्शन का मतलब भी यही होता है कि वो खास सिनेरियो है जिसके अंदर इसको अप्लाई करना है। अगर वो नहीं होता सिनेरियो तो वो उसके अंदर फिर ज़ाहिर है कि इसको अप्लाई नहीं किया जाएगा। असल प्रिंसिपल स्टेटमेंट पहली है, उसके अंदर इसको एक्सेप्शन में लाया गया है। ये चीज़ वाज़ेह रहनी चाहिए। अच्छा, जब ये एक्सेप्शन के तौर पे लाया गया है, तो जब कोई शख्स जो है ना कोई भी स्टेटमेंट देता है, तो उसको पूरा हक होता है कि अपनी बात को वाज़ेह करे। यानी उसके अंदर अगर कोई रिज़र्वेशंस हैं, अगर कोई एक्सेप्शंस हैं, तो वो उसके अंदर यानी उसको बयान कर देगा। यानी बयान इस तरह कर देगा कि जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात कही गई थी कि मेरे पास कुछ रकम है, इसको जो है ना अपने बच्चों को दे देना। जब बच्चों को देने जाओ, तो जो है ना उसके अंदर ये रोशे रख लेना, और उसके बाद कहे कि अगर बचियाँ हों, तो ये यानी एक एक्सेप्शन लाई गई है। एक असल स्टेटमेंट पहले थी, असूली बात की गई, उसके बाद एक स्टेटमेंट लाई गई जो एक्सेप्शन कहलाती है। यहाँ पे ये पूरी स्टेटमेंट जो है ये एक्सेप्शन है जिसको यहाँ पे बयान किया गया है। यानी अगर ये एक्सेप्शन ना हो तो फिर क्या होगा? फिर वो वही असल जो बुनियादी स्टेटमेंट है
وہ اپنی جگہ رہے گی. وہ کیا ہے؟ للذکر مثل حظ الانثیین، یہ اصل چیز ہے. اور یعنی آگے کی جو حصہ ہے، میں کیوں زور دے رہا ہوں؟ کیونکہ اس کی بنیاد پہ آگے ایک بہت بڑا ٹرن آنے والا ہے. میں اس کے لیے یعنی پہلے اس چیز کو اس طرح ایمفیسائز کر رہا ہوں کہ یہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے کہ یہ یوں ہی آپ یہ کہیں گے کہ حظ الانثیین اور اس کے بعد ایکسیپشن ہے. اس ایکسیپشن کو آپ بریکٹ میں رکھ لیں. یعنی سادہ سی بات ہے، اس کو بریکٹ میں رکھ لیں. یعنی یوں ہی آپ بریکٹ میں رکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ ایکسیپشن ہے، اور ایکسیپشن کو ایکسیپشن کے طور پہ ہی اس کو استعمال کیا جائے گا. اس کے علاوہ اس کو جو ہے استعمال نہیں کیا جائے گا. اب آگے بڑھتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں تو جو میں نے ابھی بات زور دے کے کہی ہے، اس کو ذہن میں رکھ کے آگے بڑھیں. آگے بڑھیں تو یہ ہے ولی ابویہ لکل واحد منہما السدس مما ترک ان کان لہ ولد. اگر والدین بھی ہوں اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ ان کے لیے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے. یہ لکل واحد منہما کا یہ لفظ آ گیا ہے، یہ ہر ایک کے لیے، یعنی ان کو علیحدہ علیحدہ چھٹا حصہ دیا جائے گا. مما ترک، جو ظاہر ہے کہ ورثے میں ترکے میں جو چیز چھوڑی گئی ہے اس کا چھٹا حصہ دیا جائے گا. یہاں پہ استاد محترم جو ہے بریکٹ میں اس سے پہلے کا لفظ لے کے آئے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہاں پہ ظاہر ہے کہ میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ یہ بڑا ہی پیچیدہ مسئلہ ہے. یہاں پہ اس ترکہ کی جو آیات پڑھ رہے ہیں، اس کی فہم میں بڑی جو ہے نا وہ یوں کہہ لیں کہ کئی ایک رائے پائی جاتی ہیں، بڑی پیچیدگیاں پائی جاتی ہیں. اور ہمارے ہاں ظاہر ہے کہ جو قرآن مجید کی آیات ہے وہ زبان و بیان ہی کے تحت اس کو سمجھتے ہیں. خارج سے کوئی چیز نہیں لائی جاتی. اگر خارج سے کوئی چیز پڑھی ہوئی ہے تو وہ ہم اسی زبان و بیان کی روشنی میں دیکھتے ہیں. اگر یہ آیت اس کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے تو ہم جو خارج میں چیز پڑھی ہوتی ہے اس کو بھی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. لیکن اگر یعنی خارج میں پڑی ہوئی چیز جو ہے نا آپس میں ٹکراتی ہے تو پھر ہم خارج کی چیز جو ہے نا اس کو زیر بحث نہیں لے کے آتے. یہاں پہ یہ جو بات کہی گئی ہے کہ والدین کے لیے چھٹا حصہ ہے، اور اس کے لیے کہا گیا کہ اس سے پہلے، یہ بات کہاں سے نکلی؟ یعنی یہ بات کس چیز سے نکلی؟ یہ بات بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم جو ہے نا اپنی زبان کے اندر یہ لفظ بولتے ہیں کہ دیکھیں میں اس کو ایک سادہ سی اگزامپل کے ساتھ دیتا ہوں. ہماری جو اپنے کلچر کے اندر ہے، آپ کہیں باہر کام کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ بھائی ہے، یعنی اسی جگہ پہ آپ چھوٹے بھائی کو بھیج رہے ہیں، یعنی اپنے گاؤں میں عید کا موقع آ گیا ہے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ رقم لے جانا، اور گھر میں بچے ہیں اور یہ عیدی کے طور پہ ان کے ہاں تقسیم کر دینا. اور تقسیم کرنے سے پہلے یہ چیز جو ہے ذہن نشین رکھنا کہ جو بچے ہیں، یہ میں مثال کے طور پہ سمجھا رہا ہوں، بچوں میں اس چیز کا فرق رکھنا کہ بچیوں کو جو ہے نا وہ ایک بچی کے جو حصہ ہے وہ دگنا حصہ جو ہے نا وہ لڑکے کو دے دیا جائے. یعنی یہ عیدی تقسیم کرتے ہوئے اس چیز کو ذہن میں رکھنا. اور یہ ریشو ڈیفائن کی جا رہی ہے کہ ہر دو بچیوں کے مقابلے میں ایک بچے کو یہ حصہ دے دینا، یہ ریشو ہے جو ڈیفائن کی جا رہی ہے. اب رقم کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی جب آپ ریشو ڈیفائن کرتے ہیں تو اس کو پہلے ایک اصول بناتے ہیں. یہ اصول بنایا جا رہا ہے کہ ریشو ڈیفائن کرتے ہوئے آپ نے ایسا کم کر لینا ہے. اس کے بعد ریشو ڈیفائن کرنے کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہاں والدین بھی ہوں، اگر وہاں والدین بھی ہوں تو ان کو آدھا دے دینا. اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ پہلے کو والدین پہ، یعنی عام زبان کے اندر یہ وہی اصول ہے، پہلے والدین کو دیا جائے گا اور اس کے بعد بچوں اور بچیوں کو دیا جائے گا. پھر ہم جو ہے نا ریشو کب جو ہے نا اٹیچ ہوگی، یعنی پہلے جو ہے وہ والدین کو دینے کے بعد ریشو جو ہے نا وہ اٹیچ ہوگی. یعنی جب ترکے میں سے انہی کے لیے حصہ بچ جائے گا تو تب یہ کام کرنا. یہ بڑا ہی اہم ٹرننگ پوائنٹ ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ پچھلے حصے میں آیا کے اندر ہم نے جو پڑھا تھا وہاں تو ریشو ڈیفائن ہوئی تھی. وہاں کیا ہوا تھا؟ ریشو ڈیفائن ہوئی تھی، اور ریشو کی جو ہے نا وہ ایکسیپشن تھی جس میں کہا گیا تھا کہ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. وہ جو ریشو ڈیفائن ہوئی تھی یہ اس کی ایکسیپشن تھی. اور اگر اس کے اندر ما ترکہ کا جو لفظ آ گیا ہے وہ اسی ریشو سے تعلق رکھتا ہے. یہ بڑا اہم نقطہ ہے، یہ اسی ریشو سے تعلق رکھتا ہے، نہ کہ یہ پورے ترکے سے تعلق رکھتا ہے. یہ بات پوائنٹ اگر سمجھ میں آ گیا ہے، آپ نے ایک ریشو ڈیفائن کی اور ریشو کی ایکسیپشن رکھی، اور وہ جو لفظ آ گیا ہے کہ ما ترک آ گیا ہے، تو جب بیسیکلی جب بچوں کا حصہ اپلائی کرنے جاؤ گے تو اس وقت اس چیز کو سامنے رکھنا، سر بچوں کا اس کے پہلے دے کے اس کو یہ دینا.
یہ بات واضح ہو گئی نا؟ لڑکیوں کا سن وہ ایکسیپشن دیکھیں وہ اب تھوڑا سا لیٹ آئے ہیں، اس میں یہ بات یہ کر رہے تھے کہ دیکھیں جو ریشو ڈیفائن کی جائے، اچھا سن لیا تھا، جو ریشو یہ ڈیفائن کر رہے تھے تو اس وقت آپ نے کہا تھا کہ دو بیٹیوں کے مقابلے میں ایک بیٹے کا حصہ رکھنا، ایکسیپشن اسی کی تھی، ایکسیپشن اسی کی تھی نا، ہم اس ایکسیپشن سے باہر نہیں جائیں گے. تو اصل اصول کیا تھا؟ ریشو کا تھا، ریشو کا تھا، تقسیم کرنے کی بات نہیں ہوئی تھی. اب یہاں پہ جب یہ کہا گیا کہ والدین کا جو ہے نا جب تقسیم کرنے جاؤ گے تو جو ترکہ ہے پورا کا پورا ترکہ، مما کا لفظ لایا گیا ہے کہ پورا کا پورا جو ترکہ ہے اس میں سے تقسیم کرو گے، اس میں تقسیم کرنے کے بعد وہ ریشو جو بچوں کی ہے وہ اپلائی کرنا. جی بڑا امپورٹنٹ ورڈ ہے. اچھا یہاں پہ جو لفظ نیچے ترجمے میں لیکن لایا گیا ہے، عمومی طور پہ اس کا ترجمہ اور کیا جاتا ہے. یہاں ایک ٹرننگ پوائنٹ آ رہا ہے، میں اب اس ٹرننگ پوائنٹ کو اب ایکسپلین کروں گا. اگر آپ پچھلی بات سمجھ گئے ہیں کہ پہلے ریشو ڈیفائن ہوئی، ریشو کی ایکسیپشن ڈیفائن ہوئی، ریشو کو اپلائی نہیں کیا گیا، لیکن یوں ہی والدین کی بات ہوئی تو والدین کے لیے کہا گیا کہ اب پورے ترکے میں سے اس کو جو ہے نا چھٹا حصہ دیا جائے گا. تفصیل میں انہوں نے اس سے مختلف سب میں ایسے ایسے سمپل ہے. نہیں جو بات یہ بھی کیا کہ پہلے والدین کو نہیں دینا چاہیے. نہیں میں اسی کی طرف آ رہا ہوں. یہ جو ابھی بات میں جتنی زور دے کے بات کہی ہے نا وہ صرف آپ کو البیان میں مل رہی ہے، باقی میں نہیں ہو رہا، باقی میں نہیں ہو رہا. نہیں میں میری پوری بات جو ہے جب ہو جائے گی تو پھر اس پہ نہیں ایسے نہیں، میں ابھی پوری بات آنے دینا. وہ حدیث بھی ہے نا حضرت عمر کے بارے میں جو بیان کرتے ہیں کہ بھائی کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، پہلے بچوں کو دے کے پھر ان سے 1/6 لے کے پیرنٹس کو دے. جی میں ابھی یہ جو بات پڑھ رہے ہیں نا وہ سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ تو سنو، ابھی سنیں میں جب اس کے بعد کہوں گا کہ اب آپ جو نا بات کریں یعنی یہ جو جتنی بات کہی جا رہی ہے وہ پہلے جس پہ آپ سٹریس دیتے ہو نا تو ہمیں شک پڑ جاتا ہے. میرا کوئی چیز ہے جو آپ کے بیک گراؤنڈ میں تھا کہ اس تفصیل میں کسی نے یہ کہا ہوا ہے کہ والدین کو کرنٹ نہیں دینا چاہیے. یہ میرا سوال ایسی تفصیل ہے اس میں کسی نے کہا ہو کہ والدین کو دینا چاہیے. وہ سارے کے سارے 100% یہی ہے. مجھے جو ہے نا ابھی تھوڑا سا آگے بڑھنے دینا، وہ اس میں آ جاتا ہے. اچھا مجھے بھی یہی ہے کیونکہ ڈاکٹر اسٹار میرا خیال ہے کہ یہ تدبر قرآن میں اس کا ایک ترجمہ نہیں ہے. یہ ترجمہ وہی ہو رہا ہے جو عام ہو رہا ہے. مولانا اسحاق صاحب ہے نا فیصلہ، جی انہوں نے یہی پوائنٹ لے کے میں نے ان سے یہ سیکھا. جی انہوں نے یہ اسی کتاب سے لے کے تو یہ کہتے ہیں یہی صحیح. جی نہیں کیا تدبر قرآن میں نہیں ہے؟ وہ تدبر قرآن میں بھی جو ہے نا انہوں نے اس کو پرانی جو ہماری ٹریڈیشنل اپروچ ہے اسی کے مطابق اس کو دیکھا. کی بات زیادہ ویلڈ لگتی ہے لیکن یہ میں آئے گی چیز آگے. نہیں مجھے ابھی چیز آنے دیں، ابھی تو ظاہر ہے کہ وہ چیز پوری بیان ہی نہیں کی. ابھی ظاہر ہے کہا ہے کہ والدین کو پہلے نہ دیں، ان کے پاس دلیل کیا ہے وہ حدیث وہ میں سارا اسی کی طرف آنا ہے. تو اس میں انہوں نے کم آپ کی پوری فکر ویسے اسی پر ہے. یہ پوری چیزیں کھل جائیں گی. جی جی تو یہ ابھی یہ واضح ہو گیا کہ ریشو ڈیفائن کی جا رہی ہے اور ریشو کے اندر ایکسیپشن ہو رہی ہے. ایکسیپشن کو جو ہے نا ہم پورے ترکے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. ایکسیپشن ہی ہوتی ہے لیکن وہ پرنسپل اسٹیٹمنٹ کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے. اور جب یہاں پہ بات کہی جا رہی ہے تو یہ بات یہاں پہ پورے ترکے میں سے مما ترکہ کا لفظ آیا ہے. پورے ترکے میں سے پہلے آپ نے چھٹا حصہ والدین کو دینا ہے. یہ دے چکنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر جو ہے نا بچوں کی طرف آنا ہے. یہ بڑی یعنی اسٹیٹمنٹ ہے. اس اسٹیٹمنٹ کو اس میں واؤ جو ہے وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے. یعنی یہاں پہ یہ چیزیں ساری کی ساری جو مختلف نظر آ رہی ہیں یا مختلف ہو جاتی ہیں کہ پہلے والدین کو دینا ہے اور اس کے بعد بچوں کو دینا ہے. تو یہ واؤ جو ہے، اس واؤ کو نیچے استاد محترم نے اس کو استدراک کا واؤ کہا ہے. یہ استدراک کیا ہوتا ہے؟ استدراک جو ہے وہ بنیادی طور پہ جب آپ 2 یا 3 باتیں بیان کرتے ہیں تو آپ اینڈ لگا لیتے ہیں. 2 سینٹینسز کے درمیان انگلش میں بھی ہم اینڈ لگاتے ہیں، اردو میں ہم جو ہے نا اس کو اور لگا دیتے ہیں، اور عربی زبان کے اندر یہ واو ہوتا ہے، اس کو واو عطف کا واو کہتے ہیں. یہ جو عطف کا واو ہے یہ اس کے ڈفرینٹ شیڈز بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ استدراک کا واو ہے، یعنی عطف جو ہے استدراک کا ہے. استدراک کا جو ہے نا وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو 2 باتیں آپ نے کی، دونوں ایک ہی طرح کی ہیں
تو وہاں پہ اس کو استدراک نہیں کریں گے. یوں ہی آپ نے تھوڑا سا فرق رکھ کے بات کی تو اس کو ہم استدراک کہتے ہیں. یعنی فرق رکھ کے بات کرنے کو استدراک کہتے ہیں. ذرا آپ کیا کہتے ہیں کہ میں اس کو اب تھوڑا سا موڈیفائی کر رہا ہوں. انگلش میں اس کو ہم بٹ سے اس کو استعمال کر لیتے ہیں. عربی زبان میں جو ماڈرن عربی ہے اس کے اندر بل کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں. اردو زبان کے اندر بھی ہم اس کو لیکن یا بلکہ کا جو ہے لفظ بول لیتے ہیں. اس کو استدراک کہتے ہیں. استدراک یہ کہ آپ نے ایک بات کی اور اسی بات کے تسلسل میں آپ دوسری بات کر رہے ہیں، تو جو دوسری بات کر رہے ہیں اس میں ایک فرق رکھ رہے ہیں، اس کو ہم استدراک کر رہے ہیں. تو یہاں پہ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو ہماری ٹریڈیشنل جو سوچ اور اپروچ ہے، جو فقہ ہے، وہ کیا کرتی ہے؟ وہ کرتی یہ ہے کہ یوں ہی یہ لفظ آتا ہے کہ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. تو وہ جو واو بعد میں آتا ہے وہ اسی کے ساتھ جوڑ دیتی ہے. ہماری ٹریڈیشنل سوچ جو ہے وہ اس کو یہ واو جو ہے اس کے ساتھ جوڑ دیتی ہے. اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ جو بچوں کے حصے ہیں، یعنی جو بچوں کے حصے، بچیوں کے خاص طور پہ جو حصے ہیں، اسی کے ساتھ والدین کا حصہ جوڑ دیا جاتا ہے. یعنی اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یعنی بچیوں کے حصے جو ہے نا اس کے ساتھ والدین کا حصہ اٹیچ کر دیا گیا ہے. بات واضح ہو گئی نا؟ یعنی والدین کا حصہ جو ہے وہ بچیوں کے ساتھ اٹیچ ہو گیا ہے. یہ بات وہ نہیں ہے. یعنی فَإِن کا جو لفظ آیا شروع میں اور وَإِن كَانَتْ کا جو لفظ آیا ہے، یہ اسی کے تسلسل میں بات نہیں ہو رہی. اس کے تسلسل میں یہ بات نہیں ہو رہی. ولی ابویہ لکل واحد منہما السدس، یہ اس کے تسلسل میں بات نہیں ہو رہی. پچھلی ایکسیپشن کے تسلسل میں یہ کس کے تسلسل میں بات ہو رہی ہے؟ یہ اصل میں تسلسل جو ہے، جو فاؤنڈیشن سٹیٹمنٹ تھی للذکر مثل حظ الانثیین، یہ اس کے ساتھ جا کے اٹیچ ہوتی ہے. یہ سٹیٹمنٹ کہ یہ اصل کیا ہے کہ اصل جو ریشو ہے، ریشو جب جو ہے نا اس کے ساتھ یہ کہ اگر بچے ہیں، بچوں میں ہر دو بچیوں کے مقابلے میں ایک بچے کو یہ چیز دینی ہے اور والدین کو پورے ترکے میں سے آپ نے چھٹا حصہ دینا ہے. اس کو ہم استدراک کی جو ہے نا اسٹیٹمنٹ کہتے ہیں. یہ واضح ہو گئی. اب آپ کو چاہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ آپ ہم اس سیشن میں جب اس طرح کی صورتحال ہو تو ہم موازنے کے ساتھ چیزوں کو دہرا کے آگے لے کے چل رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ واو جو ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کو پچھلی جو ہے پوری سٹیٹمنٹ بچیوں کے اس کے ساتھ جوڑ دیا گیا. اب کیا ہوگا؟ جب پچھلی سٹیٹمنٹ کے ساتھ جوڑتے ہیں تو ہماری روایتی فکر یہ کہتی ہے کہ بچیوں کو ساتھ والدین کو بھی یہاں پہ اٹیچ کر دیا گیا ہے. یعنی یہ کہ بات کیسے ہوگی؟ یعنی ایسے ہوگی کہ اگر جو ہے والدین ہیں، بچیاں ہیں، تو یہ سارے کے سارے پورے ترکے میں سے اکٹھے لیں گے. یہ پورے کے پورے ترکے میں سے یہ سارے کے سارے اکٹھے لیں گے. یعنی ایک ہی وقت میں اگر فرض کیا یہی سٹیٹمنٹ لے لیتے ہیں، دو بچیاں ہیں اور والدین ہیں، تو اب اس کو وہ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کو دیکھتے ہیں کہ دو بچیوں